अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। और नाजरीन, हर साल 22 अप्रैल को दुनिया भर में अर्थ डे मनाया जाता है। इसमें माहौलियाती शऊर को उजागर करने की कोशिश की जाती है। जो ज़मीन के वसाइल हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ किस तरह से किया जा सकता है और मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए लाहेअमल बनाया जाता है, इस अज़्म का इआदा किया जाता है। और इस मरतबा जो इसका थीम है वो हमारी ताकत हमारा सैयारा, पावरिंग आवर प्लैनेट है। पाकिस्तान और दीगर हमारे जो ऐसे कंट्रीज़ हैं तरक्की पजीर ममालिक, वो ख़ास तौर पर इस वक्त मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से मुतासिर हो रहे हैं। पाकिस्तान का शुमार उन 10 ममालिक में होता है जो इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। इसके लिए क्या लाहा अमल होना चाहिए? पाकिस्तान अपने तौर पर बहुत कोशिशें भी कर रहा है। हमने देखा कि जब भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिसमें मसाइल का जिक्र किया जाए तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उसमें ख़ास तौर पर बड़े मौसर अंदाज में आवाज़ उठाते हैं और मौसमियाती तब्दीलियों से जो हम नुकसान उठा रहे हैं वो वाज़े अंदाज में दुनिया को बताते हैं। और बल्कि ये कहा जाए तो बेजा ना होगा कि तरक्की पजीर ममालिक के लिए एक बड़ी मौसर और तवाना आवाज़ जो है वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की है। और हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान या हमारे जैसे दीगर ममालिक ने फ़ायदा इससे कोई नहीं उठाया, लेकिन बहुत ज़्यादा हम नुकसान इससे उठा रहे हैं। वेदर पैटर्न चेंज हो गए हैं। अभी पिछले दिनों जो इस्लामाबाद में यालाबारी हुई, इस किस्म के जो तूफ़ान हैं, ये सब चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रही हैं ज़मीन को। आज के दिन के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। और जब इस हवाले से वफाकी वज़ीर बराए माहौलियाती तब्दीलियों और माहौलियाती हम आहंगी डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की है। उन्होंने कहा कि मौसमियाती जो बहरान है उसका हल हमारे हाथ में है। हमने ये तय करना है कि हमने अपनी ज़मीन को किस तरह से बचाना है। इसी को लेके बात करेंगे कि ज़मीन के वसो कैसे बचाया जा सकता है, इस वक्त मौसमियाती तब्दीलियों से किस तरह हम अपने आप को बचा सकते हैं, इसके लिए क्या इक़दाम किए जा सकते हैं और अब तक क्या किया जा चुका है। मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं डॉक्टर फारूक आदिल साहब, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं रशीद साफ़ी साहब, शनीला मार साहिबा और हमायूं खान साहब पैनल का हिस्सा हैं। आप चारों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी। इस मरतबा भी हम वर्ल्ड अर्थ डे जो है वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और जो इस मरतबा का थीम है हमारी ताकत हमारा सैयारा, बड़ा ज़बरदस्त थीम है जो इस मरतबा का है। ओवरऑल मैं ये जानना चाहूँगी कि इस अज़्म का इआदा तो हर साल किया जाता है, इस पर बात की जाती है, लेकिन सिर्फ गुफ्तगू से मामलात हल नहीं होते हैं। ख़तरा दिन ब दिन बढ़ रहा है, ये मामलात ठीक नहीं हो रहे हैं, इसके लिए क्या किया जा सकता है? शुक्रिया नाहिद। ये जो इस दफ़ा थीम रखा गया है ये माहौलियाती और साइंटिफिक से ज़्यादा पॉलिटिकल महसूस होता है। यानी आप इस नुक्ता नज़र को देखें कि जिन अक़वाम के पास अपनी ज़मीन नहीं है या छीन ली गई है वो कहाँ खड़ी हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास अपनी सरज़मीन है, अपना वतन है, लेकिन उस सरज़मीन को और अपने वतन को हमने कैसे खूबसूरत बनाना है, महफूज रखना है और वबाओं से और माहौलियाती तब्दीलियों से और मौसम की तब्दीलियों से और उसके नतीजे में जो हमारे कौम और हमारा ये ख़ित्ता मुतासिर हो रहा है उससे हमने कैसे बचाना है और इन चीज़ों को अपनी ताकत में कैसे बदलना है। अगर ज़मीन को अपनी ताकत कहा जा रहा है तो खूबी की बात यह है कि जिस चीज़ को आप मसला कह रहे हैं वो मसला आप अपने ताकत में बदल दें। हमारे पड़ोस में चीन ने हमेशा यही किया है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? इसकी बुनियादी चीज़, वैसे तो इस तरह के दिन मनाना एक रिवायत है, लेकिन अगर इस रिवायत को हम एक सेहतमंद रिवायत में बदलना चाहते हैं तो इससे अवेयरनेस पैदा होगी। लोगों को आप बता सकते हैं, मिसाल के तौर पर बहुत छोटी सी बात है कि आप मस्जिद में जाते हैं, लोग वज़ू कर रहे होते हैं और उन्होंने नल खोला हुआ होता है पूरा, बिल्कुल ऐसे, और इस्तेमाल नहीं भी हो रहा होता, पानी तो बह रहा होता है। उससे क्या कुछ मसाइल पैदा होते हैं और सबसे बड़ा मसला तो ये पैदा होता है कि ज़मीन से पानी निकल रहा है और वो ज़ाया होता जा रहा है। इसी तरह से एक और मसला है, हमारे यहाँ अब सोलर की इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है और सोलर ट्यूबवेल ज़रई इलाकों में लग रहे हैं। अभी बलूचिस्तान में लगाने की बात हो रही है। तो सोलर ट्यूबवेल के इस्तेमाल के साथ इस अवेयरनेस की भी ज़रूरत है कि अगर पानी निकालने पर हमारे पैसे खर्च नहीं हो रहे फौरी तौर पर, लेकिन पानी हमारा अपना है जो ज़मीन से निकलेगा और वो ख़त्म हो जाएगा, तो उस पानी को भी बड़े
یعنی جز رسی سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے، جز حکمت کے ساتھ، یعنی پانی ضائع نہ ہو۔ تو صرف یہ نہیں بات کہ پانی کی بات ہے، اس کے سارے معاملات ہیں جس سے آپ کی ماحولیات متاثر ہوتی ہے، پولوشن پھیلتی ہے، اس سب کو اگر ہم اپنی طاقت میں بدلنا چاہیں تو اس کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں ہمارے لیے فائدہ مند بھی ہو سکتی ہیں، اور ہماری پولوشن سے پاک ہو جائے، چیزوں کو بہتر کر دیں تو ہمارے یہاں لوگ بھی آنے شروع ہو جائیں گے، یعنی سیاحت بھی شروع ہو جائے گی، ہمارے کاروبار بھی بہتر ہو جائیں گے، ہماری زراعت جو سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہے یا جو ہمارے بڑے حساس علاقے ہیں جو اس سے متاثر ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اویئرنیس کی بنیادی ضرورت ہے، اور اویئرنیس کے بعد لوگوں تک پہنچنے کی ضرورت ہے کہ اگر سرکار کی طرف سے کوئی معلومات کی ضرورت ہے، ان کو کوئی انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے وہ دیا جائے، اور لوگ آگے بڑھ کے اپنا حق خود لیں اور اپنی زمین کو تحفظ کریں، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی، اپنے حال کے لیے۔ ٹھیک ہے، اچھا صافی صاحب، درخت لگانا بہت زیادہ ضروری ہے، اس سے جو ہے آپ کافی حد تک مسائل جو ہے اس پر قابو پا سکتے ہیں۔ پھر جو پانی کے استعمال کی بات کی ہے، پانی کے کمی کا مسائل اس وقت ہم اسلام آباد پنڈی میں بھی فیس کر رہے ہیں، یہاں پر جو حالات ہیں اوورآل بھی اسی قسم کی سچویشن ہے، کوئی بہت اچھی بہتر سچویشن نہیں ہے۔ حکومت جو اس وقت بتا رہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہماری اولین جو ترجیح ہے صاف توانائی کی طرف منتقلی ہے، اور ہم اس کے تحت روشن پاکستان اور دیگر جو پروگرامز ہیں، الیکٹرک گاڑیوں کے فروغ پر ہم توجہ دے رہے ہیں، ان کو پرموٹ کر رہے ہیں۔ آپ کے خیال میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ ہم اگر اپنے وسائل کی بات کریں، اپنے مسائل کی بات کریں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ناہید، آپ کا شکریہ۔ ایک تو یہ موضوع بہت اہم ہے اور ایک مغالطے میں ہے، ہم وہ مغالطہ دور کرنا ضروری ہے۔ ہم زمین کے مالک نہیں ہیں بلکہ اس کے محافظ ہے۔ زمین ہمیں نہ صرف غذا فراہم کرتی ہے بلکہ یہی زمین ہے جو ہماری روح کو جڑوں سے جوڑتی ہے۔ تو یہ ہم پہ فرض ہے، اس زمین کی حفاظت، اس زمین کا تحفظ جو ہے وہ بحیثیت انسان، بحیثیت بنی آدم، بحیثیت پاکستانی، بحیثیت ایک مسلمان، بحیثیت ایک ذمہ دار شہری اس جدید دنیا کے، ہمیں زمین کے تحفظ کے لیے ہر وہ قدم اور ہر وہ کام کرنا ہمیں چاہیے جس سے زمین کا تحفظ ہو جائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید قدرت نے زمین کو ہماری خدمت کے لیے پیدا کیا ہے، بجا طور پر زمین سے ہماری روح جڑی ہوئی ہے، زمین ہی ہمیں غذا دیتی ہے، زمین ہی کے نتیجے میں ہمیں آکسیجن فراہم ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسانوں کے بھی کچھ فرائض ہے، اور وہ فرائض یہ ہے کہ ہم زمین کی حفاظت کریں تاکہ ہمیں غذا کی فراہمی، تاکہ ہمیں ہمارے ماحول کا جو تحفظ ہے وہ اس کی روانی، اور اس کے ساتھ ساتھ آنے والی جو ہماری نسلیں ہیں ان کے لیے بھی یہ زمین کارآمد رہے۔ جو آپ کا سوال ہے، درخت ایک ایسا عنصر ہے اس پورے زمین کے حفاظت میں جو بہت کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ تو حکومت نے اگر یہ فیصلہ کیا ہے کہ بلینز ٹری کا جو حقیقی طور پر واقعی بلینز ٹری ایک کمپین ثابت ہو سکتی ہے، ایک پرانی حکومت نے بھی اس قسم کا ایک ڈرامہ رچایا تھا، اور اس پہ جو ذاتی طور پر مجھے مشاہدے اور تجربہ جو مجھے حاصل ہوا ہے کہ خیبر پختونخوا ہی اس منصوبے کے لیے اس کو مرکز قرار دیا تھا، لیکن جب بھی مجھے خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں جانے کا موقع ملتا ہے تو وہاں پہ جو میں اپنی جو ہماری یہ 30-40 سال کی زندگی ہے اس میں جو ہم نے جہاں پہ جنگلات دیکھے ہیں، اب وہ وہاں پہ لقدق صحرا ہے یا بالکل برہنہ پہاڑ ہمیں نظر آتے ہیں۔ جو پہلے سے قدرتی جنگلات تھے، اس حکومت کے ذمہ داران اور اس حکومت کے بااثر افراد نے پہلے سے ہی جو قائم جنگلات تھے اس کا قلع کما کر دیا، اس کو تہ و بالا کر دیا۔ اب اگر حکومت واقعی ایسا سوچ رہی ہے
اور ہمیں لگ رہا ہے جو وزیر اعظم صاحب کا ویژن ہے کہ دنیا کے ہر فورم پہ جب ان کو موقع ملتا ہے، چاہے وہ کوپ کا پلیٹ فارم ہو، چاہے وہ اقوام متحدہ کا ہو، یا ماحولیاتی سرگرمی کے حوالے سے کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو، چاہے وہ ملک کے اندر ہو یا بین الاقوامی سطح پہ، وہ زمین کی حفاظت، وہ ماحولیات کی بہتری اور وہ جو آنے والی نسلوں کے لیے زمین کو کرامت بنانے کی جو ان کا ویژن ہے وہ قابل ستائش ہے۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہر خاندان، ہر بچہ، ہر انسان، ہر پاکستانی جو ہے کم از کم اپنے نام کا اور اپنے بچوں کے نام کا ایک درخت ضرور لگائے، کیونکہ آج آپ نے خود اشارہ کیا کہ جس ماحولیاتی ہولناک صورتحال سے ہم دوچار ہے، اگر ہم اسی طرح ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ کے رہ گئے اور ہم اگر یہ سوچتے رہے کہ حکومت آ کے ہماری زمین کو بچائیں گے یا عالمی ماحولیاتی ادارے آ کے ہمارے ماحولیاتی تحفظ میں کوئی کردار ادا کریں گے تو یہ ہماری خام خیالی ہوگی۔ اس کے لیے ہمیں اپنی ذمہ داری نبھانی ہوگی، اور اس کے لیے جو زمین کا کٹاؤ کا عمل ہے اس میں سب سے بہترین جو ہتھیار ہے وہ درختوں کی زیادہ سے زیادہ کاشت اور نگہداشت ہے۔ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی ایک پودے کا بیج ڈالا یا پودا لگا دیا اور آپ کی ذمہ داری ختم ہوئی، یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ماحولیاتی تحفظ جو ہے کوئی ایک دن کا ٹاسک نہیں ہے، کوئی ایک دن کا منصوبہ نہیں ہے، یہ ایک رواں عمل ہے۔ جس طرح ہم روزانہ کی بنیاد پہ ماحولیات کو خراب کرتے ہیں، اسی طرح ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم روزانہ کی بنیاد پہ ماحولیات کو بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ بالکل، جو ایک ذاتی ذمہ داری ہر شخص پر عائد ہوتی ہے، اگر وہ اس کو نبھائے تو اس میں کافی بہتری آ سکتی ہے۔ اور نیچر کے حوالے سے کہا جاتا ہے جیسے آپ ٹریٹ کریں گے اسی طرح سے وہ آپ کے ساتھ بیہیو کرے گی، اور یہ معاملات اگر آپ ذمہ داری نہیں لیں گے تو بہتر نہیں ہوں گے۔ شلیلہ، جنگلات کے کٹاؤ کے حوالے سے درخت جو ہیں وہ ہم نئے درخت لگاتے نہیں ہیں جس حساب سے لگانے چاہیے، لیکن جو موجودہ جنگل ہے اس کا کٹاؤ جو ہے وہ جاری ہے۔ ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں جو ایک پرسنٹیج ہونی چاہیے، آپ کا حصہ بہت کم ہے۔ اس حوالے سے اوبویسلی یہ چیزیں بہت زیادہ آپ کو ہٹ کرتی ہیں ہمارے ماحول کو۔ پھر جو کچھ چیزیں ایسی ہیں چھوٹی چھوٹی جو ہر شخص کر سکتا ہے، آپ پانی کا استعمال سوچ سمجھ کے کر سکتے ہیں، پلاسٹک جو ہے اس کا استعمال آپ کم سے کم کر سکتے ہیں، آپ پودے لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ راکٹ سائنس نہیں ہے۔ بالکل عزم کی ضرورت ہے اور اویئرنیس کی ضرورت ہے۔ آپ اس کو کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ اگر ہم اپنی یوتھ کو اس میں شامل کر لیں اپنے ساتھ اور اس زمین کے تحفظ کا ضامن ان کو بنانا چاہیں، انہیں اس کا امین بنانا چاہیے، تو کیا کرنا ہوگا؟ بہت شکریہ ناہید۔ بات یہ ہے ناہید کہ دیکھیں یہ جو تھیم ہے نا ہماری طاقت ہمارا سیارہ، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس زمین کو ہم نے ہی بہتر بنانا ہے اور اس زمین کی حفاظت جو ہے وہ ہم نے ہی کرنی ہے۔ اب یہ کام جو ہے ضروری تو نہیں ہوتا کہ آپ ہمیشہ حکومتی لیول کے اوپر دیکھیں، حکومت پالیسیز بناتی ہیں، اس پہ ہمیں عمل درآمد کرنا چاہیے اور ہمیں ایز اے فرد بھی اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، لیکن ہم لوگ نہیں کر رہے ہوتے۔ جیسے پلاسٹک کے شاپنگ بیگ کے اوپر بڑی دفعہ پابندی لگی ہے لیکن اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ حکومت جو صفائی مہم چلا رہی ہوتی ہے، بہت دفعہ لوگوں کو آگاہی دی جاتی ہے کہ آپ اپنے گھر کا جو کچرا ہے گھر کے آگے مت پھینکیں۔ لوگ گھر کو تو صاف کر لیتے لیکن اپنی گلیوں کو صاف نہیں کرتے، وہی گھر کا کچرا نکال کے گلیوں میں پھینک دیتے، جس سے بیماریاں بڑھتی ہیں، جس سے آپ کے جو ہوتا ہے پولوشن جو ہوتی ہے وہ بڑھ رہی ہوتی ہے۔ پانی کا استعمال، بالکل صحیح بات جو فاروق عادل بھائی نے کہی کہ مسجد میں آپ چلے جائیں تو وہ نلکا کھولتے، اگر آپ نے ہاتھ دھونا ہے تو جتنی دیر میں آپ نے صابن لگانا بند رکھے ٹیپ کو، نہیں وہ کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے، گھروں میں بھی ایسے لیکن اس میں میڈیا کا کردار بہت اہم ہے۔ اگر آپ ان چیزوں کو دیکھیں ایک غیر محسوس انداز میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ پرموٹ کر دی جاتی ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کچھ ایسی موویز یا ڈرامز وغیرہ ویسٹ میں آپ کو نظر آئیں گے کہ جہاں پہ آپ نل اس طرح سے نہیں کھول کے شروع ہو جاتے، آپ نے منہ دھونا ہے، آپ نے شیو کرنا ہے، وہ ایک
ڈبہ نیچے رکھا ہوا ہوگا اور آپ نے اتنا ہی پانی استعمال کرنا ہے. مطلب یہ مشکل کام نہیں ہے. ہم میڈیا کے ذریعے بھی اس کو پروموٹ کر سکتے ہیں, ایک ذمہ داری کا احساس جو ہے وہ اجاگر کر سکتے ہیں. یہی بات ہے نا کہ ذمہ داری لینی پڑے گی, ہمیں ایز اے انڈیویجول یہ ذمہ داری لینی پڑے گی کہ ہم نے اپنے گھروں کو صاف رکھنا ہے, ہم نے اپنے محلوں کو صاف رکھنا ہے, ہم نے درخت لگانے, ہم نے درختوں کو کٹنے نہیں دینا, جہاں پہ درخت کاٹے جا رہے ہوتے ہیں اس کی رپورٹ کریں آپ. بالکل ایسے. اس کے بعد یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیوں کی آپ نے بات کی, مشرومز کی طرح اگ رہی ہیں ہاؤسنگ سوسائٹیز, اور ان کو کون لائسنس دے رہا ہے؟ بعض دفعہ ان کو مل بھی نہیں رہا ہوتا, ان کو نوٹیفیکیشن بھی نہیں مل رہے ہوتے, اس کے باوجود وہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنی ہوئی ہیں, وہ درختوں کو کاٹ کے بنتی ہیں. یہ جو ہمارے ملک میں سیلاب آ رہا ہے وہ کس وجہ سے آ رہا ہے؟ اسی وجہ سے کہ ہم نے جو نالے ہیں, دریا ہیں, ان کے ارد گرد بھی جو ہے نا ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا دی ہیں, تو وہ جو پانی کا ایک قدرتی بہاؤ ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے. وہ سوات کے اندر دیکھا تھا جب 2022 میں جب آیا تھا, وہاں پہ سیلاب کی جو وہ تھی نہریں تھی, دریا تھا, اس کے اندر ہوٹل بنائے ہوئے تھے, تو وہ رستے روک دیتے ہیں, جس کی وجہ سے جو پانی کا رستہ رک جاتا ہے تو قدرتی بہاؤ کا, پھر آپ کے ملک میں سیلاب آ رہے ہوتے ہیں. پھر آپ جب نیچر کے اگینسٹ چلیں گے تو نیچر بھی پھر آپ سے اپنا بدلہ لے گی. یہ جو طوفان آ رہے ہیں, زلزلے آ رہے ہیں, سیلاب آ رہے ہیں, بے موسمی بارشیں ہو رہی ہیں, جو اسلام آباد میں پچھلے دنوں ژالہ باری ہوئی تھی, کبھی ہم نے نہیں دیکھا جس قسم کی وہ ہوئی تھی, اور اتنا نقصان اس کا لوگوں سے ہوا. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے ماحول کے ساتھ ٹھیک نہیں چل رہے, ہم ماحول کے اگینسٹ چل رہے ہیں. تو جب ہم چلیں گے تو ہمیں ایسی چیزیں برداشت کرنی پڑے گی. اب پنجاب حکومت نے بڑی اچھی پالیسیز لے کے آئے, وہاں پہ انوائرمنٹل فورس بنی ہوئی ہے, ڈرون کے ذریعے وہ چیک کریں کہ کون سی فیکٹریاں ہیں جو وہ ایس او پیز کی خلاف ورزی کر رہی ہیں, ان کو بین کیا جا رہا ہے. تو جب آپ خود یہ کام نہیں کریں گے تو پھر زبردستی حکومت کروائے گی, کیونکہ ماحول کو اس وقت ہم اس سیارے کی حفاظت کرنا ہمارا کام ہے, اور ہمیں ماحولیاتی تبدیلیوں کو روکنا ہوگا اگر ہمیں اپنا سروائیول چاہتے ہیں. حالات جتنے پیچیدہ ہو چکے ہیں, معاملات ہمایوں صاحب جتنے خراب ہو چکے ہیں, اب حکومت کسی بھی ملک میں یہ کام کرے یا پھر وہ زور زبردستی سے ڈنڈے سے آپ کو روکے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا ہے, یہ اس میں جو ہے وہ مسائل آتے ہیں, تو یہ ایک عجیب سی بات ہے. آپ کے اندر اتنی اویئرنیس ہونی چاہیے. اچھا, اوورآل اگر ہمایوں صاحب, ہم اکثر اس حوالے سے گفتگو کرتے رہتے ہیں, آپ کا سبجیکٹ بھی ہے, پاکستان آواز اٹھاتا رہا ہے ہمیشہ سے, اور اس حوالے سے اوورآل اس وقت آپ کیا انڈرسٹینڈنگ دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنلی؟ اگر ہم بات کریں, کچھ بہتری آپ کو انڈرسٹینڈنگ کی نظر آ رہی؟ ناہید, اس کو ایک تو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو کلائمیٹ ہے یا انوائرمنٹ ہے, اس کو ہم کہتے ہیں گلوبل کامن. یہ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کا جو کلائمیٹ ہے یا انوائرمنٹ ہے یہ ہمارا ہے. ایسا ہی آج ہم یہاں پہ جو کر رہے ہیں اس کا اثر ہمارے ہمسایوں پہ پڑے گا. یا اس کی اگزامپل یہ دی جاتی ہے کہ اگر کول کا استعمال انڈیا کے اوپر ہو رہا ہے, اور انڈیا اس وقت سب سے زیادہ کول اور دنیا کے دوسرے نمبر پہ وہ بجلی اس سے بنا رہا ہے, تو اس کا جو ایفیکٹ پاکستان پہ پڑتا ہے وہ آپ کو آدھے گھنٹے میں یا 1 گھنٹے میں یہاں پہ شروع ہو جاتا ہے. ہم اکثر ذکر کر رہے ہوتے تھے پچھلے پروگرامز میں کہ لاہور کی جو انوائرمنٹ ہے وہ بڑی خراب ہے. اوبویسلی اس میں ہمارے اپنے بھی فیکٹرز ہیں, آبادی کا بڑھنا یا فصلوں کا جلانا, یہ کچھ فیکٹرز ہیں. لیکن اس سائڈ سے جو کول کا استعمال, اور وہاں اس سائڈ سے, اس سائڈ کے پنجاب کے اندر بھی یہی چیزیں ہو رہی ہیں, تو وہ ہوا کے رخ سے آدھے گھنٹے کے اندر آپ کو جو ہے, اور ہم بڑے عرصے سے اس کو سہ رہے تھے. تو میرا خیال ہے یہ ایک انڈرسٹینڈنگ تو کوپ 27 میں پاکستان کی کوششوں سے G77 پلس چائنا نے مل کے جو ہے نا لاسز اینڈ ڈیمیجز جو ہم نے بنوا دیا تھا, ایک بہت اہم پیش رفت تھی اس چیز کو حل کرنے میں. اب جو ابھی شنیلا کہہ رہی تھی اور ڈاکٹر صاحب نے بھی اور رشید صاحب نے بھی کہا, یہاں پہ 2 پرونگ اسٹریٹجی کی ضرورت ہے. ایک گورنمنٹ آف پاکستان اور ہماری سول سوسائٹی اور ہماری عوام نے ایک کانشیس ایفرٹ کے ذریعے جو ہے کچھ اقدامات کرنے ہیں. ہم دنیا کے ان 10 ولنریبل ترین ممالک میں ہیں. اچھا, آبادی کا جو ایک بے لگام بڑھنا ہے اس کو ہم نے روکنا ہے. اربنائزیشن جو ہو رہی ہے جس کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہیں ان کے اوپر ہم نے ڈومیسٹک پلاننگ کرنی ہے, پروونشل گورنمنٹس نے پلاننگ کرنی ہے کہ ان کو نہیں بننے دینا. پھر ہمارا جو بایو ڈائیورسٹی کی ہاٹ سپاٹ ہے, انڈس ڈیلٹا کو لے لیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے نا ناردرن ایریا کی جو ماؤنٹین رینج ہیں, جو گلیشیئر ہیں, دنیا کے نارتھ پول کے بعد سب سے زیادہ گلیشیئر یہاں پہ ہیں, تو اس کی میلٹنگ کو روکنے کے لیے بھی مختلف پالیسیز جو ہے وہ بنانا شروع ہو گیا. ابھی پچھلے مہینے مارچ کے اندر پرائم منسٹر نے افتتاح کیا 41 ملین سیپلنگ کا جو ہے وہ. اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو سولرائزیشن کا ایک ہوا تھا کہ وہ ایگریکلچر کے اندر ہم نے 10 ملین کے قریب وہ کرنا ہے. تو گورنمنٹ آف پاکستان کے جو اچھے انیشیٹو ہے وہ تو اپنی جگہ, ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی سے بھی مدد چاہیے. 2022 میں دنیا کا ورسٹ فلڈز جو ہے یہاں پہ آئے, 1/3 آف دا پاپولیشن جو تھی وہ افیکٹ ہوئی. ہمیں 18 سے 20 بلین ڈالر کا امیڈیٹ نقصان تھا, اور 18 سے 20 بلین اس کو مٹیگیٹ کرنے میں, اور اس کے افیکٹ ابھی تک ہیں. تو میرا خیال ہے یہ آج کا جو دن منایا جا رہا ہے یہ اس حقیقت کی طرف ایک نشاندہی ہے
یا دنیا کو آشکار کرانے کے لیے کہ جو ولنریبل ممالک ہیں ان کے اوپر جو یہ تباہیاں آ رہی ہیں اس کے ذمہ دار ڈیولپنگ کنٹریز ہیں. ان کی ہیلپ اپنی جگہ, موجودہ جو گورنمنٹس ہیں ان کو ایک ریجنل اپروچ بھی چاہیے, ان کو ایک ڈومیسٹک اپروچ بھی چاہیے, اور ان کو ایک پالیسی ویژن بھی چاہیے. ہم نے جو اچھے اقدامات پنجاب گورنمنٹ کے دیکھے, فیڈرل گورنمنٹ کے دیکھے, پروونشل گورنمنٹ اور کے بھی اچھے اقدامات ہیں. درخت لگانا, رشید صاحب نے بڑی اہم طرف سے اشارہ کیا. درخت لگانا, آپ کی جو اربن پلاننگ ہے اس کو دیکھنا, آبادی کا بے لگام بے ہنگم جو ہے اضافہ اس کو روکنا, سسٹینیبل اکنامک ڈیولپمنٹ. ہم نے گرین انیشیٹو کیا ہوا ہے, ہم سیپیک کے اندر گرین انیشیٹو کا بھی کیا ہوا ہے. روشن پاکستان یا ران پاکستان کے اندر بھی ان چیزوں کو کیا گیا کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کیسے کی جائے. تو میرا خیال ہے گورنمنٹ کی پالیسیز اچھی ہیں. یہ جو دن ہے یہ اسی کی نشاندہی کرتا ہے کہ حالات بہت سخت خراب ہیں اور ہمیں بڑا وار فوٹنگ کے اوپر ان کے اوپر کام کرنا چاہیے. بالکل ایمرجنسی بیسس پہ وار فوٹنگ پہ اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اور صرف پاکستان دنیا بھر میں اس کی ریئلائزیشن ہونی چاہیے. ابھی مجھے ایک بریک لینا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ اور بڑے اہم موضوعات اس پہ بات ہوگی. ویلکم بیک ٹو دا شو. اور ناظرین, ایک اور بڑی اہم خبر ہے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں صدر اردوان کی دعوت پر اس وقت جو ہے وہ 2 روزہ سرکاری دورے پر انقرہ پہنچ چکے ہیں, اور ان کا بڑا پرتپاک وہاں پر استقبال کیا گیا ہے. انقرہ پہنچنے پر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پیغام جو جاری کیا ہے, انہوں نے کہا کہ اپنے بھائی صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات کا منتظر ہوں. پاکستان اور ترکیہ کے دیرینہ اور تاریخی تعلقات ہیں, دونوں ملکوں کے عوام کے دلوں میں نقش ہیں, اور دونوں ملک امن, ترقی اور خوشحالی کا مشترکہ ویژن رکھتے ہیں. پاکستان اور ترکیہ کی دوستی ہر آزمائش پر پوری اتری ہے. پاکستان اور ترکیہ کے تعلقات وقت کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہوتے جا رہے ہیں. دونوں ممالک کے درمیان جو روابط ہیں, جو تعلقات ہیں, یقیناً وہ تاریخی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاشی طور پر بھی ان تعلقات کو مزید آگے بڑھایا جائے. یہ جو آج کا وزٹ ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا, یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب رجب طیب اردوان پاکستان تشریف لائے تھے, یہ اسی کا ایک تسلسل ہے, اسی کی ایک کڑی کے طور پر جو ہے وہ اس کو دیکھا جا رہا ہے. بڑے اہم اس وقت بھی ایم او یوز جو ہیں وہ سائن ہوئے تھے, اور دونوں ممالک نے باہمی تجارت کو $5 ارب تک لے جانے کا عزم ظاہر کیا تھا. ایم او یوز بھی سائن ہوئے تھے. بہت سارے سیکٹرز ایسے ہیں, ایسے میدان ہیں جہاں پر مل کر کام کیا جا سکتا ہے. اور اس وقت ہم نے دیکھا تھا کہ پاکستان میں جو ہے انعقاد ہوا تھا ایک بڑا اہم پلیٹ فارم جو قائم کیا گیا تھا باہمی دلچسپی کے مختلف شعبوں میں تعاون اور ہم آہنگی کے فروغ کے لیے اعلیٰ سطح اسٹریٹجک کوآپریشن کونسل قائم کی گئی, اور اس کے لیے وہ یہاں پر آئے تھے. اب آج کا جو وزٹ ہے یقیناً وہ بڑا اہم ہے. اس وزٹ میں وزیر اعظم کے صاحب کے ساتھ جو ہیں ان کے معاملے خصوصی طارق فاطمی شامل ہیں, نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب بھی شامل ہیں, اور اس کے علاوہ اطلاعات و نشریات کے وزیر عطا اللہ تارڑ صاحب بھی ان کے ساتھ موجود ہیں. اس کے سگنیفیکنس کے حوالے سے ہم بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. اس دورے کو آپ کتنا اہم دیکھ رہے ہیں؟ جب پہلے ہم نے ایم او یوز سائن کیے تھے تو بڑا اس میں واضح طور پر ہمیں چیزیں جو ہے وہ کلیئرٹی کے ساتھ نظر آ رہی تھی. ٹریڈ والیوم جو ہے وہ آپ بڑھانا چاہ رہے ہیں, اس کے حوالے سے دونوں طرف سے ہمیں ایک ایفرٹ نظر آ رہی ہے. تعلقات اپنی جگہ پر ہیں, اور جو کنیکٹیوٹی کے حوالے سے اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ اپنی جگہ پر بہت اہم ہیں اور مؤثر ہیں. شکریہ ناہید. دیکھیے ترکی کا جب ذکر ہوتا ہے تو ویسے ہی وہ کہ محبت کے زمزمے آنے لگتے ہیں. یہ ویسے مشرقی پاکستان کے لیے کہا گیا تھا, لیکن آپ دیکھیے ترکی کا ذکر ہوتا ہے تو کوئی سیاسی نقطہ نظر رکھنے والے لوگ ہوں, کوئی اور سیکٹ ہو, ان کے لیے یہ ترکی کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. دل میں خوشی قدرتی طور پہ پھوٹتی ہے. اچھا, ایک تو اس کا پہلو یہ ہے کہ ہمارے ہاں ترکی اور پاکستان کے درمیان کوئی وہ نہیں ہوتا, تکلفات کے معاملات نہیں ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ترکی کے صدر یہاں آئے, وزیر اعظم یہاں آئے, احمد داؤد خولو, تو جب وہ مذاکرات صدر مملکت ان کے ڈیلیگیشن اور ہمارے ڈیلیگیشن میں مذاکرات شروع ہوئے تو اس میں تکلفات نہیں تھے. وہ ٹانگیں پسار کے بیٹھ گئے, اور ایسے اچھا ڈیلیگیشن تو ایسے لگتا تھا بچے جمع ہیں اور 2 بزرگ بیٹھ کے گپ لگا رہے ہیں جیسے خاندان میں ہوتا ہے. تو یہ اس طرح کا ہمارا ایک قلبی تعلق ہے. اچھا, اب یہاں اقبال یاد آتے ہیں. اقبال نے ایک بات کہی جس پہ بعضوں کا تنقید بھی ہوتی ہے کہ خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا, کہ اس میں ایک تشدد کو دخل ہے. لیکن اس کی ایک اور توجیہ بھی ہے کہ اس کا
جغرافیائی کنیکٹیوٹی کے ساتھ اس کے تعلق جوڑتے ہیں. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ یہاں سے لے کر پوری مسلم دنیا اور سینٹرل ایشیا سے لے کر ترکی تک آتے ہوئے یہ اگر ایک راستہ بنایا جائے پینسل سے تو وہ ایک ہلال ہی کی شکل بنتی ہے. تو اب اس وقت یہ جو آپ کچھ عرصہ پہلے ترکی کے صدر یہاں آئے, ہمارے وزیر اعظم آذربائیجان گئے اور اب پھر وہ ترکی گئے ہیں. جی بالکل. تو یہ جو ٹرائی اینگل بنا ہے اس کا تعلق اسی ہلال کے ساتھ ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ اس پروجیکٹ کو نام دیا جا رہا ہے مڈل کوریڈور, جو سی پیک کی اسسٹنس کے ساتھ اس پورے ریجن کو زمینی اعتبار سے, بحری اعتبار سے اور فضائی اعتبار سے جوڑ دے گا. اور یہ جو خطے ہیں ان کی آپس میں ایک دوسرے پر انحصار بڑھ جائے گا. وہ خطے اور وہ ممالک جن کا ایک دوسرے پر بہت زیادہ اعتماد ہے, جن کے درمیان بہت ساری چیزیں خفیہ نہیں ہیں, ان کے یعنی منفعت ایک ہے, اس قوم کے نقصان بھی ایک. تو یہ صورتحال ہے اس خطے کی, خاص طور پر پاکستان اور ترکی کی. تو یہ مڈل کوریڈور کی بات ہو رہی ہے جو گریٹر یوریشیا تک پاکستان کو ملانے جا رہا ہے. اور اگر صافی صاحب اور خاص طور پہ ہمایوں خان صاحب جغرافیہ کے ایکسپرٹ ہیں تو وہ گریٹر یوریشیا, میرا انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ وہ آپ کو ماسکو تک آپ راہداری دیتا ہے, ایگزیکٹ یہ بتا دیں گے. تو اگر یہ آپ کو راہداری ملتی ہے اور اسی طرح سے سی پیک یہ ہو جاتا ہے تو ایک تو یہ ایک پورا ہورائزن کھل گیا. دوسرے اس کے نتیجے میں جو سمجھا جا رہا ہے وہ یہ کہ یہ جو یہ جو ان کی بندرگاہ ہے ایران کی چابہار کے سلسلے میں کچھ ریزرویشنز ہیں ایران کی, اگر یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو وہ ریزرویشنز بھی ختم ہو جائیں گی اور یہاں آپ کے یہاں عدم استحکام بھی آئے گا, خوشحالی بھی آئے گی اور اسٹریٹجک تعلقات بھی بڑھ جائیں گے اور بہت ساری فسادات کم ہو جائیں گے یا ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا صافی صاحب, جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے اگر آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں وہ بھی ضرور کیجیے گا. لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت دونوں ممالک کے درمیان اعلیٰ سطحی اسٹریٹجک تعاون کونسل کا جو اجلاس ہے وہ متوقع ہے, اور جہاں دفاع, تجارت, توانائی اور ثقافت کے معاہدے جو ہیں وہ زیر غور آئیں گے. اس کے علاوہ وزیر اعظم صاحب جو ترک سرمایہ کار ہیں ان کو دعوت دیں گے کہ وہ اسپیشل اکنامک زون, انفراسٹرکچر اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں آ کر وہ یہاں پر آ کر انویسٹمنٹ کریں. جی ناہید, ایسی خبریں آ رہی ہے جس کا آپ نے تذکرہ کیا, لیکن یہ تمام چیزیں مجھے اس لیے علامتی لگتی ہے, ان کا فائدہ تو ضرور ہوگا لیکن یہ اگر نہ بھی ہو تو تب بھی پاکستان اور ترکیہ کے درمیان جو تعلقات کی نوعیت ہے وہ بہت ہمہ جہت ہے, وہ اس کی جڑیں جو ہے وہ بہت گہری ہے, وہ ان چیزوں سے بالاتر ہے کیونکہ ریاست کے ساتھ ساتھ دونوں ممالک کے عوام کے دل ایک دوسرے کے ساتھ دھڑکتے ہیں. اور دنیا میں یہ مثال دی جاتی ہے کہ ترک عوام اور پاکستانی عوام کے درمیان اخوت اور بھائی چارے کا جو رشتہ ہے اس کی نظیر دنیا کے کسی اور خطے میں نہیں ملتی. اب جب وزیر اعظم صاحب وہاں پہ تشریف لے کے گئے ہیں تو یقینی طور پر یہ جو برادرانہ ہمارا ایک تعلق ہے اس میں مزید بہتری آئے گی. ہم پہلے سے دفاع کے شعبے میں, اسٹریٹجک تعلقات کے شعبے میں, بحریہ کے شعبے میں, بری فوج کے شعبے میں, کنسٹرکشن انڈسٹری کے شعبے میں, مائننگ میں, ٹیکنالوجی میں, بہت سارے شعبوں میں ترکی اور پاکستان کے درمیان انتہائی قریبی روابط ہے. لیکن یہ روابط اور یہ تعلقات اگر نئی جہتوں کو چھوئیں گے تو یقینی طور پر دونوں ممالک کا اس میں فائدہ ہے, اور خصوصاً اگر ہم تجارتی طور پر ایک دوسرے کے قریب آئیں گے. ترکی جو ہے وہ نہ صرف ایشیا کا بلکہ مغرب کا بھی ایک بہت ہی اہم ملک ہے. وہ تجارتی طور پر, فوجی طور پر, اسٹریٹجک طور پر, تصویراتی طور پر, جغرافیائی طور پر ترکی کی اہمیت جو ہے وہ مسلمہ ہے. اور اسی طرح ہمارا پیارا ملک پاکستان جو ہے وہ بھی اس خطے کا انتہائی اہم ملک ہے. تو جب یہ دو قوتیں اگر بھائی چارے اور اخوت کے نئے بندھنوں میں بندھیں گے
تو یقینی طور پر دونوں ممالک کا فائدہ تو ہوگا ہی، خطے کا بھی فائدہ ہوگا اور دنیا بھی اس سے مستفید ہوگی۔ ٹھیک ہے شنیلا، آپ کیا سمجھتی ہیں اس دور سے دونوں ممالک کے جو تعلقات ہیں اس کو ایک نئی جہت ملنے جا رہی ہے؟ اوبویسلی ہم معاشی طور پر بھی بات کر رہے ہیں کہ کچھ ایم او یوز وہاں سائن ہوں گے، ہم ٹریڈ والیوم کو بھی بڑھا پائیں گے اور تعلقات جو ہیں اس میں بھی مزید ہم آگے تیزی دیکھ رہے ہیں۔ بات یہ ناہید کہ ترکی کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ شروع دن سے ہی ہمارے بہت بہتر ہیں، اور ترکی کی کمپنیاں پاکستان کے اندر آ کے جو سرمایہ کاری کر رہی تھی، لیکن جو پنجاب میں ان کے ساتھ ہوا تھا پی ٹی آئی کے دور میں، پھر وہ کمپنیاں ساری واپس چل گئی۔ تو جو پی ڈی ایم کا 1 کا دور تھا تو شباشی صاحب جو تھے پھر دوبارہ ترکی گئے، ترکی کے وہاں پہ جو بزنس کمیونٹی تھی ان کے ساتھ ملے، ان کو راغب کیا کہ پاکستان میں آئیں، آ کے سرمایہ کاری کریں۔ 2018 میں جو بحریہ کی بھی بات کی ہے صافی صاحب نے، تو بیلجیم جو وہاں سے ہم نے بحری جہاز بنایا گیا ہے، 2 ترکی میں تیار ہوں گے، 2 پاکستان میں 2023 میں وہ ڈیلیور ہوئے ہیں۔ ترکی کی 85% اس میں ترکی کی جو تھی وہ ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی تھی، اور اس میں بھی کہا گیا تھا کہ یہ ہم اپنے دفاع کو بہتر بنانے کے لیے ترکی کے تعاون سے یہ بحری جہاز جو ہے بنائے جا رہے ہیں۔ تو ابھی بھی صرف یہ کوشش جو وزیر اعظم صاحب کا ویژن ہے کہ ہم نے معاشی طور پہ ملک کو بہتر کرنا ہے اور ہم نے اپنے ملک کے اندر سرمایہ کاری لے کے آنی، تو یہ اسی سلسلے میں یہ دورے ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اسٹریٹجک کونسل قائم کی گئی ہے جس کا بہت ڈیٹیل سے فاروق عادل صاحب نے بتا دیا ہے، اور اسی کی کنٹینیوٹی ہے، وہ ہمیں ضرورت یہی ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کے جو نیبرز ممالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات کو زیادہ بہتر بنائیں۔ تو ترکی کے ذریعے آپ کو رستہ ملے گا کہ آپ کے یورپی ممالک کی منڈیاں بھی آپ کے لیے کھلیں گے، اور وہاں پہ بھی آپ کے راستے بہتر ہوں گے، اور وہاں پہ بھی آپ کے جو ہے ہم برآمدات کریں گے اور اپنے ملک کے لیے زیادہ سے زیادہ زرعی مبادلہ کما کے لائیں گے۔ تو یہ وہ ویژن ہے سفارتکاری کو بہتر کرنے کا جس کے تحت یہ سارے دورے ہو رہے ہیں، اور آئندہ آنے والے دنوں میں ہمیں نظر آئے گا کہ یہ فری ٹریڈ جب ہم ایک دوسرے کا اگریمنٹ کریں گے تو اس سے مزید ہماری جو ایک دوسرے کے ساتھ تجارت ہے وہ بڑھے گی۔ ٹھیک ہے ہمایوں خان صاحب، اگر ٹریڈ ایگریمنٹ کے حوالے سے بات کر لیں، ایک ترجیحی تجارتی معاہدہ جو ہوا تھا پاکستان اور ترکی کے درمیان 12 اگست 2022 کو، اور پھر پاکستان ترکی نے اگست 2022 میں جو یہ معاہدہ کیا اس کے تحت 130 جو مصنوعات ترکیہ کی ہیں پاکستان نے اس پر ٹیرف میں کمی کی تھی، ترکیہ نے 261 مصنوعات پر پاکستان میں ٹیرف میں کمی کی تھی۔ تو وہ جو ہم ٹریڈ والیوم کی بات کر رہے ہیں، معاشی بحالی کی بات کر رہے ہیں، تو یہ ایک بہت زبردست قسم کا ایونیو آپ کے پاس موجود ہے، آپ کا ایک دوست ملک ہے جو آپ کا خیر خواہ ہے، اور دونوں مل کر ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جی بالکل، جو ہم نے 2002 میں ٹریڈ ان گڈز کا ایگریمنٹ کیا تھا وہ ہمارے ریلیشن شپ کے اندر ایک نئی جہت لانے کی کوشش تھی دونوں ملکوں کی طرف۔ باقی تینوں دوستوں نے جو ذکر کیا، میرا خیال ہے پاکستان کے اگر آپ فارن پالیسی کے 2-3 بڑے جو کارنر سٹون ان میں دیکھیں تو پاکستان اور ترکی کے جو ریلیشن شپ ہیں وہ اس کا ایک بہت بڑا مینیفیسٹیشن ہے، آپ کے چین کے ساتھ، آپ کے مڈل ایسٹرن کنٹریز کے ساتھ، اور پھر آپ کے ترکیہ کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے، آپ کی فارن پالیسی کا وہ ہے سلطنت عثمانیہ سے لے کے ابھی تک، جو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ ایک جو آپ کا یا 2-3 بہت اچھے دوست ہیں ان میں سے ترکی ایک وہ کنٹری ہے۔ تو اس میں یہ جو اس قسم کے وزٹ ہوتے ہیں، جیسے ڈاکٹر فاروق صاحب نے بھی کہا کہ وہ جو ہائی لیول کوآپریشن کا جو کونسل بنی ہے، فروری میں اردوغان صاحب یہاں پہ آئے، یہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ بلکہ انہوں نے افتتاح بھی کیا وہ جو انڈر پاس تھا، اور بہت سارے ایگریمنٹس بھی ہوئے۔ یہ اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ دونوں ملکوں کے جو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے وہ الائن کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن جن کا آپ حصہ ہیں، OIC کے اندر دونوں ممالک کی ایک یونانیمس پالیسی ہے، کشمیر کے اوپر ترکیہ کی جو پالیسی ہے اور پاکستان کی جو ناردرن سائپرس کے اوپر پالیسی ہے وہ ایک دوسرے کے انٹرسٹ کو واچ کرتی ہے۔ ہم D8 کا حصہ ہیں، ہم UN کا حصہ ہیں، ہم ECO کا حصہ ہیں، ہم OECD کے پاکستان تو آبزرور ہے، ترکی اس کا حصہ ہے، G8 کا ترکی حصہ ہے، G77 کا پاکستان حصہ ہے، SCO میں ہم فل ممبر ہیں، ٹرکی جو آبزرور ہے۔ اور یہ جو کلیبریشن ہے جیسا رشید صاحب نے ذکر کیا، آرمی، ایئر فورس، نیوی، اسٹریٹجک فورسز، اسپیشل کمانڈوز، تو میرا خیال ہے دنیا کے چند ممالک ہوں گے جن میں اس قسم کے قریبی اور قربتداری کے جو ہیں ریلیشن شپ ہے۔ اب کیا چیز ہے جس کا فاروق صاحب نے ذکر کیا، اکنامک انٹیگریشن کا دور آ گیا۔ ترکی چونکہ یورپ کا بھی حصہ ہے اور ایشیا کا بھی حصہ ہے، اس کے پاس انٹرنیشنل ٹیکنالوجی کے بہت سارے مواقع ہیں نیٹو کا حصہ ہونے کی وجہ سے۔ میرا خیال ہے یہ وہ موقع ہے جس میں پاکستان کی سفارتکاری نے ایک بڑی اہمیت اور اہم اشارہ کیا کہ اپنے ان دوستوں کے ساتھ جہاں ایک ترقی یافتہ اور ایک ڈیولپمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ تو یہ بس اس کی طرف اشارہ ہے۔ پرائم منسٹر نے بڑا اچھے موقع پہ اس سے پہلے ہماری جو پچھلے چند مہینوں کی جو ڈپلومیسی ہے اس کو دیکھیں تو
میسیو لیول پہ آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے انٹرنیشنل پارٹنرز کے ساتھ جو ہے وہ روابط جو ہے وہ ان کو پھر استوار کرنے کی کوشش کی ہے اور اس سے فائدہ پاکستانی عوام کو ہوگا انشاءاللہ. ایگزیکٹلی. معاشی بحالی کے حوالے سے اس وقت ہم ذکر کر رہے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جڑا ہوا ایک بڑا اہم مسئلہ دہشت گردی کا بھی ہے. سیکیورٹی، امن و امان کے مسائل جب تک حل نہ ہوں تب تک معاشی بحالی کا جو خواب ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتا ہے. اس حوالے سے اگر ہم بات کریں، پاکستان دہشت گردی کا شکار رہا اور بڑے پرعزم ہو کر ہماری سیکیورٹی فورسز نے اس کا مقابلہ کیا، اس کو جڑ سے اکھاڑ دیا، لیکن پھر کچھ پالیسیز کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ ایک مرتبہ پھر دہشت گردی نے سر اٹھایا. اب جس ہم ایک ریسنٹ واقعے کی ذکر کر رہے ہیں یہاں پر، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا میں ایک بڑی اہم کامیابی حاصل کی ہے. بنو میں پولیس چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنایا. حملہ کرنے والے خارجی دہشت گردوں کی تعداد جو ہے وہ 18 سے 19 تھی. اور اس کے علاوہ KPK میں جو ہے وہ پولیو ورکرز پر بھی شدت پسندوں نے بزدلانہ حملے کیے، ان کو بھی ناکام بنانے کی بھرپور کوشش جو ہے سیکیورٹی فورسز کی طرف سے کی جاتی رہی ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم کامیابی یہ بھی ہے کہ ایک اور کارروائی کی گئی جس میں 22 مہلک حملوں میں ملوث بدنام زمانہ خارجی دہشت گرد ذبیح اللہ جو ہے وہ اس کو جہنم واصل کیا گیا. یہ بڑی کامیابی ہے ہماری سیکیورٹی فورسز کی، اور جو اسٹریٹجی ہے اور جس میں وہ شدت لے کر آ رہے ہیں اور جس طرح سے مقابلہ کر رہے ہیں، ان کو ناکام بنا رہے ہیں، تو یقیناً یہ آنے والے دنوں میں دہشت گردی سے ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی کیا رائے اس کے اوپر؟ آپ نے بالکل درست کہا کہ اس کا تعلق جو ہے براہ راست معیشت اور کسی قوم کے معاشی استحکام کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اب تک ہم یہ سنتے آئے تھے کہ دہشت گردی کے بارے میں کوئی پریڈکشن نہیں کی جا سکتی، اس کی کوئی پیش بندی نہیں کی جا سکتی. لہٰذا اگر کسی دہشت گرد نے کہیں حملہ کرنا ہے یا خود کش حملہ کرنا ہے یا کہیں بم نصب کرنا ہے یا ویسے ہی گھات لگا کے حملہ کرنا ہے، تو ہم کیا جان سکتے ہیں کہ کیسے ہوگا؟ بس اچانک حملہ ہو جائے گا. اور اب تک یہ بات ہم سنتے تھے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے ہم پری ایمپٹ کرتے ہیں اور اس طرح کے حملے ناکام ہو جاتے ہیں، حملہ آور مارے جاتے ہیں یا پکڑے جاتے ہیں. جیسے ابھی آپ ذبیح اللہ کا ذکر کر رہی تھی، ایک بہت انتہائی مطلوب شخص دہشت گرد جس نے بہت نقصان پہنچایا وہ مارا گیا. تو یہ جو ڈیولپمنٹ ہمارے یہاں ہوئی ہے یہ کئی چیزیں ظاہر کرتی ہے. یہ کرتی ہے کہ آپ کی جو سیکیورٹی فورسز، خاص طور پر اینٹی ٹیررسٹ آپ کی جو اہلیت ہے اس پہ بے پناہ اضافہ ہوا ہے. مجھے یاد ہے آذربائیجان کے صدر الہام علیوف ایک دفعہ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خاتمے کے سلسلے میں جو مہارت حاصل کی ہے دنیا اس سے سیکھ سکتی ہے اور ہم اس سے استفادہ کریں گے. تو یہ ایک ہماری پیش رفت ہے اور یہ ہماری کامیابی. ٹھیک ہے صافی صاحب، آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ سمبولیکلی اس کی بڑی ویلیو ہے جس طرح سے اس وقت ہماری سیکیورٹی فورسز مقابلہ کر رہی ہیں، ان کو جہنم واصل کر رہی ہیں اور ان حملوں کو ناکام بنا رہے ہیں. انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو رہے ہیں. پھر ذبیح اللہ مجاہد جس کو جہنم واصل کیا گیا ہے، جی ذبیح اللہ، یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے. درست فرما رہی ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے درست جانب اشارہ کیا ہے کہ پاکستانی سیکیورٹی فورسز کی ایک الگ پہچان دنیا میں اب بن چکی ہے. روایتی طور پر دنیا کی جو سیکیورٹی فورسز ہوتی ہے ان کا کام سرحدوں کی حفاظت یا پھر عام جرائم پیشہ جو عناصر ہیں ان کا قلع کما کرنا ہے. لیکن ہماری سیکیورٹی فورسز چاہے وہ ملٹری ہو چاہے وہ سول ہو، وہ نہ صرف سرحدوں کی حفاظت میں مصروف ہے بلکہ وہ پاکستان کی نظریاتی اساس کو بچانے اور عوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے ایسی بے مثال قربانیاں رقم کر رہی ہے جس کی تاریخ جو ہے ہمیشہ سے اس کی گواہ بھی رہے گی اور اس کی ستائش بھی کرتی رہے گی. یہ بنو کا واقعہ ہو یا ذبیح اللہ جیسے شرپسندوں کو، خارجیوں کو انجام تک پہنچانے کا جو صحرا ہماری سیکیورٹی فورسز جس میں ہم پولیس، FC اور آرمی سب کو شامل کرتے ہیں، ان کے سر جاتا ہے کہ ایسے خطرناک جو دہشت گرد ہے وہ ان سیکیورٹی فورسز کے سامنے بے بس ہے. ہماری یہی توقع اور خواہش ہے کہ آنے والے دنوں میں
جو ہمارے صفوں میں گھسے ہوئے دہشت گردی ہے، جو گھسے ہوئے دہشت گرد ہے، جو خارجی ہے، وہ ان کا جو ہے نیست و نابود ان کو کیا جائے گا، اور سیکیورٹی فورسز اپنے مقاصد میں سرخرو ہوں گی انشاءاللہ۔ جی شنیلا، بات یہ ناہید کہ کسی بھی ملک میں معاشی استحکام تب آتا ہے جب اس ملک کے اندر امن و امان ہوتا ہے۔ اگر ملک میں انتشار ہوگا، دہشت گردی ہوگی، تو سرمایہ کار وہاں پہ کبھی بھی نہیں آئے، کیونکہ اس کا سرمایہ محفوظ نہیں ہوگا۔ تو جو حکومت جہاں پہ معاشی طور پہ بہت سی پالیسیز پہ عمل درآمد کر رہی ہے اور لوگوں کو راغب کری کہ پاکستان آئیں اور پاکستان میں سرمایہ کریں اور معاشی چیلنجز سے نپٹ رہی ہے، وہاں پہ سیکیورٹی کو بھی بڑی سنجیدگی سے دیکھ رہی ہے۔ تو ہماری جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں، جو ہماری حکومت ہے، وہ دہشت گردی کو روک بھی رہی ہے کہ ملک کے اندر کہیں پہ بھی دہشت گردی نہ ہو، لوگوں کی جان و مال جو محفوظ رہے، وہاں پہ وہ ٹارگٹ آپریشنز کر کے ان دہشت گردوں کا خاتمہ بھی کر رہی ہے۔ تو گزشتہ کچھ دنوں سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ٹارگٹڈ آپریشن کیے جا رہے ہیں، جس میں بہت زیادہ جو خارجی ہے وہ مارے جا رہے ہیں، اور ان کو مارنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ اپنے ملک کی عوام کو بچا رہے ہیں اور آپ اپنے ملک کے اندر ایک استحکام لے کے آ رہے ہیں، اور یہی حکومت کا ویژن ہے کہ اس اپنے خطے کو ہم نے دہشت گردی سے پاک کرنا ہے، اپنے اس ملک کی سرزمین کو بھی استعمال نہیں ہونے دینا دہشت گردی کے لیے، اور یہاں پہ امن و استحکام قائم کر کے عوام کے لیے خوشحالی لے کے آنی ہے۔ ٹھیک ہے ہمایوں صاحب، ہم کہاں کھڑے ہیں دہشت گردی کا مقابلہ کرنے میں اس وقت؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، دہشت گردی کا یہ جو ناسور دوبارہ آ گیا، یہ دنیا کے اندر ایک بہت بڑی چینجز ہو رہی ہیں، جیو پولیٹیکل شفٹس ہیں، جو انٹرنیشنل رائیولریز ہیں، اور پھر پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے جو اسپیشلی ہے کہ ہماری جو سول اور ملٹری لا انفورسمنٹ اور ایجنسیز نے جو آج سے پہلے آپریشنز کی ہے، آپ اگر دیکھیں تو دنیا کے مختلف ممالک میں جو سکسیسفل آپریشنز کے اوپر پڑھایا جاتا ہے، کاؤنٹر ٹیررزم سوات آپریشن اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ اس کے بعد ہم نے مختلف ایریاز کو، اچھا آپ کو ہزاروں ایسے آپریشنز ہیں جن کا پتہ ہی نہیں چلتا، یہ بھی ایک بڑی انفارچونیٹ ریالٹی ہے جو سیکیورٹی فورسز روز کی بیسس پہ لڑ رہی ہوتی ہیں۔ وہ جب ایک ون آڈ انسیڈنٹ جب باہر ابھرتا ہے تو اس کو نشانہ بنا کے پھر جو ہے نا جو نئے سیئرز ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن جو پاکستان کی فوج کی اور پاکستان کی عوام کی قربانی ہیں وہ دنیا نے سرائی ہیں۔ ہم 1 لاکھ سے زیادہ قربانیاں دے چکے ہیں دہشت گردی کی اس جنگ کے اندر۔ وہ جنگ ہماری نہیں تھی، لیکن چونکہ ہم دنیا کا ایک بڑا وہ ایسا حصہ ہیں جو ہر چیز میں ہیلپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ کلائمیٹ چینج ہو، چاہے وہ دہشت گردی ہو، چاہے وہ اکنامک کنیکٹیوٹی ہو، تو یہ ایک تو پاکستانی قوم کو سلام جاتا ہے کہ انہوں نے جس طرح کھڑے ہو کے ایک اس کے سامنے دیوار بن گئے۔ اب جو اس وقت ہماری اکنامک ریوائول کی جو شروع ہوئی ہے، جس میں ہمارے انڈیکیٹرز آنا شروع ہوئے ہیں، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آنے کی باتیں ہو رہی ہیں، دوست ممالک کی ایگریکلچر کے اوپر انویسٹمنٹ، مائننگ کے اوپر انویسٹمنٹ، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آنا، اس میں پھر کچھ چند ہمارے جو بہت زیادہ ہم سے پیار کرنے والے ہمارے دشمن ہیں وہ پھر سے ایکٹیو ہوئے ہوئے ہیں، چاہے وہ افغانستان کی سرزمین ہو جس کے اوپر ٹی ٹی پی کا ہو، چاہے وہ بلوچستان کے اندر ہو۔ تو میرا خیال ہے وہ اپنی جو ہے وہ پالیسیز یا اپنی وہ جو شاطرانہ چالیں ہیں وہ تو چلتے رہیں گے۔ ہماری عوام نے، جس طرح بھی رشید صاحب نے کہا، اور ہماری جو فوج اور ہماری ملٹری اور سول لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، انہوں نے بتا دیا کہ ہم اس سے گھبرانے والے نہیں ہیں، ہم کھڑے ہیں آپ کے سامنے، ہم مقابلہ کریں گے۔ آپ یہ چھوٹے موٹے واقعات، اللہ بہت سارے ہماری قیمتی جانے جاتی ہیں، لیکن ایک بگر گیم کے اندر اس کو آپ ایک چھوٹا سا سمجھیں۔ پاکستان نے اپنا سکہ منوا لیا ہے دہشت گردی کی جنگ کے سامنے۔ جتنے بڑے مسائل تھے، ہمیں جتنی بڑی طاقتوں نے پاکستان کے اوپر جو ہے وہ کوششیں کی، اس کا بڑا منہ توڑ جواب دیا ہے۔ اب یہ جو واقعات ہو رہے ہیں، یہ ہماری جو ترقی کی وہ جو اڑان ہے اس کو روکنے کے لیے ہو رہے ہیں۔ اس کو ہم کچھ عرصے تک مینج کر لیں گے اور حالات انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے۔ اسی لیے پھر ہمیں جو اس وقت سیکیورٹی ہمارے جو ادارے ہیں ان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ بھی اس میں بھی بہت تیزی نظر آ رہی ہے کہ جس طرح سے پہلے ہم نے دیکھا، ہم یہ کہتے تھے شدت پسندی میں اضافہ ہو گیا، ایک دم سے ہمیں ایک نئی جو لہر ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ جی ایبسولوٹلی، لیکن اس میں تبدیلی ہمیں نظر آئی ہے کہ ہمارے سیکیورٹی ادارے پہلے سے بہت زیادہ تیزی کے ساتھ آپریشنز کر رہے ہیں، اور جس طرح سے منہ توڑ جواب دے رہے ہیں، ان کو جہنم واصل کر رہے ہیں۔ پھر ایک بڑی ڈیولپمنٹ ذبیح اللہ کے حوالے سے صافی صاحب ذکر کر رہے تھے، یہ اس قسم کی کامیابیاں بہت اہم ہیں۔ دیکھیں، اس کا اعتراف تو ان کامیابیوں کا آج سے اگر آپ چند مہینے پہلے یا چند ہفتے پہلے اسٹیٹ آف دی یونین ایڈریس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کیا پاکستان کی کاؤنٹر ٹیررزم پالیسیز کا، آپ انٹرنیشنل جو فورن آفیسز کی بریفنگز ہوتی ہے اس میں آپ چینی سفارت جو ہے فورن منسٹری کی بریفنگ سن لیں، اس میں آپ یورپین ممالک کی سن لیں، اچھا یو این کے اندر جو پاکستان نے مختلف یو این پیس کیپنگ کے اندر، تو میرا خیال ہے یہ اس چیز کی غمازی کرتا ہے کہ پاکستانی فورسز اور پاکستانی عوام اکٹھے کھڑے ہیں اور اس کا مقابلہ کریں۔ دیکھیں، فورسز کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتی جب تک عوام پیچھے نہ کھڑی ہو۔ تو یہ جو اعتماد بڑھ رہا ہے، یہ نظر آ رہی ہے اس چیز کی طرف ہے کہ ہمیں اپنی سویلین ملٹری
ملٹری لیڈرشپ کے اوپر اعتماد ہے, اکنامک ریوائول کی طرف ہم جا رہے ہیں. اور یہ جو واقعات, اور یہ صرف پاکستان کے ایک حصے میں نہیں ہو رہے, مختلف حصے میں آپ پورے طول و عرض میں دیکھ لیں, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو رہے ہیں, اسمارٹ آپریشنز ہو رہے ہیں. آسان کام نہیں ہے اس طرح کی دہشت گردی کو جتنا بڑا ملک ہو, جتنے بڑے چیلنجز ہوں, اٹس این ہرکولین ٹاسک. پھر کے پی کے بلوچستان کے دور دراز کے علاقوں میں جس طرح سے آپریشنز ہو رہے ہیں, یقیناً یہ بہت مشکل کام ہے جو اس وقت ہماری سیکیورٹی فورسز بڑی کامیابی سے کر رہے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ڈاکٹر فاروق عادل صاحب, رشید صافی صاحب, شریلا مار صاحبہ اور ہمایوں خان صاحب میرے ساتھ موجود تھے. آپ چاروں کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین, کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.